अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ हम्द सना किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अब हम सूरह अनाम हमारी चल रही है, सूरह नंबर 6 है और हमारा 7वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सूरह अनाम की हमने कल 4 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी और समझी। आज इंशाअल्लाह हम 5वीं आयत पर है सूरह अनाम की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़त कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़सौफ़ यातिहिम अबनाअु मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस बेशक उन्होंने हक़ को झुटला दिया जब वो उनके पास आया तो अनकरीब उनके पास उनकी खबरें आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। देखो, ये मैं हमेशा तुमको बोलती थी ना कि मक्के में अकीदा नाजिल हुआ, तो ये सूरह मक्की है। अब इसमें देखो अकीदा नाजिल हुआ किस तरीके से हुआ वो हमको समझना है कि इसमें अकीदा अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का पर सहाबा कराम थे उन पे अकीदा कैसे नाजिल किया और वो अकीदे पर कैसे जमे रहे, है ना। तो वो हमको देखना है। ये मक्की सूरत है, इसमें पूरा अकीदा ही नाजिल हुआ है और अहकाम वाली सूरतें हमने पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। आगे भी है, बहुत सारी आने वाली है, लेकिन अभी हमने अहकाम वाली आयतें जो बड़ी बड़ी थी सब में, जैसे कि सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ये बहुत बड़ी बड़ी थी ना, ये हम पढ़ लिए हैं। अब हम मक्की सूरह पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि यानी मक्का में नाजिल हुई थी। बस बेशक उन्होंने हक को झुटला दिया। किसने? मुशरिकीन मक्का किसको झुटलाया? हक को झुटलाया। हक यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक थे, कुरान हक था, है ना। ये सबको क्या करते थे? झुटलाते थे। और आखिरत भी हक है तो ये आखिरत को भी झुटलाते थे। जब उनके पास आया तो अनकरीब उनके पास उसकी खबरें आ जाएंगी, बस जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। किसका मजाक उड़ाया करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते थे? कयामत आने वाली है, एक बार हमको उठना है और जवाब देना अल्लाह के सामने। तो उस खबरों का वो मजाक उड़ाया करते थे, तो वो इन पर आकर खड़ी हो जाएंगी। ये इस आयत में बताया जा रहा है। ऊपर की आयत में तौहीद और आखिरत को साबित किया गया है। क्या किया गया है? तौहीद को भी साबित किया गया और आखिरत को भी इसमें साबित किया गया। अब इस आयत में तकलीद का बातिल होना साबित हो रहा है। हक से मुराद कुरान करीम भी हो सकता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी। कुरान करीम भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी है, यानी कि हक का मतलब है ये दोनों भी उस टाइम पर हक थे, दोनों को झुटलाया जा रहा था। और तीसरा कयामत को भी झुटलाया जा रहा था, ठीक है। इन दोनों का दावा ये था कि इस्लाम ही बिल आखिर गालिब आके रहेगा। कुफारे मक्का बिलखुसूस इस बात का मजाक उड़ाते थे कि एक कमजोर सी मुट्ठी भर जमात है जिसे खाने पीने की चीजें भी मैसर नहीं आती। वो अगर महलों के ख्वाब देखे तो ये दीवानगी नहीं तो क्या है। अगर कोई गरीब हमारे घर में बहुत ज्यादा गरीब है ना, उसके पास कुछ भी नहीं, फटे पुराने कपड़े पहनकर बिना चप्पल के वो आ गया और वो महलों का ख्वाब देखेगा तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे ना। तो ये एक दुनियादाराना बात है। लेकिन यहाँ नबी थे, वो 40 साल उनके बीच रह चुके थे, उनकी सीरत उनके अखलाक से वो वाकिफ थे। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत दे रहे थे, तो क्यों सच ना माना? नबूवत से पहले तो उनको सच्चे और अमीन कहा जाता था ना, सादिक और अमीन के नाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया जाता था, पहचाना जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सच बोलने वाले थे, हमेशा सच बोलने वाले थे और दूसरा अमानतदार भी थे। लेकिन कुरान आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम उनके मजाक उड़ाने लग गए और उनकी बात पे आप तुम लोगों ने भरोसा नहीं किया और उनको नौज बिल्ला दीवाना, मजनून, जादूगर कहने लगे। वो अगर महलों के ख्वाब देखे तो ये दीवानगी नहीं तो क्या है। क्या कौन कह रहे हैं? मुशरिकीन मक्का। क्योंकि ईमान लाने वाले हमेशा गरीब ही रहे, सबसे पहले ईमान लाने वाले गरीब ही रहे। क्यों? क्या वजह इसकी कि सबसे पहले ईमान गरीब लाते हैं, अच्छाई को गरीब कबूल करते? क्यों? क्योंकि उनके अंदर तकब्बुर नहीं होता,
مال آنے کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تکبر داخل ہو جاتا ہے، لیکن غریب کے پاس تکبر نہیں ہوتا، اس لیے وہ حق کو جلدی پہچان لیتے ہیں اور اس پر جلدی اس کو مان کر عمل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مالدار ہوتا ہے نا، وہ اپنی مال کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے سے سب کچھ کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ کفار اس وعدے کو محض مذاق سمجھتے ہوئے اسی پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جائے گا، اور پھر ایسے واقعات پیش آئیں گے جن سے وعدہ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گا۔ ایک منٹ ہاں۔ حقیقت بن کر ان کے سامنے آ جائے گا، اور آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے کہ آخرت بھی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ میں نے کیا بولی تھی؟ ہماری موت ہماری آخرت، ہماری آنکھیں بند ہوئی ہماری آخرت آ گئی، لیکن سب کی آخرت آنے کا بھی ٹائم ہے۔ ہماری آخرت کب آئیں گی؟ جب ہماری موت آئیں گی، کیونکہ موت کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ وقت ہوگا، نہ صلاحیت ہوں گی، نہ جسم ہوگا، نہ روح، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہماری روح کہاں چلے جائیں گی؟ اللہ کے پاس، اور جسم جو ہے بے جان ہو جائے گا، یہ کچھ بھی حرکت نہیں کرے گا، پھر یہ مٹی میں ہم کو سلا دیا جائے گا، اور وہاں پہ ہمارا کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسا ہمارے ساتھ وہاں پر معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث آ رہی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں سے ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ کس میں؟ بدر کے کنویں میں تھے تو ان سے نکال کر کہاں پھینکنے کا حکم دیا؟ ایک گندے اور ناپاک کنواں تھا، اس میں پھینکنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ کفار قریش کو، مشرکین مکہ کو، جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، 24 تھے وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈھیر پر کھڑے ہوئے اور انہیں کفار قریش کو اس کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے نا، پہچانتے تھے، جیسا کہ اس میں بڑے بڑے سردار مرے تھے، جو جنگ بدر ہوئی تھی نا، اس میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مرے تھے، اس میں سے ایک ہندا کے ابو تھے، ابو سفیان کی بیوی جو ہندا تھی ان کے ابو تھے، اور دوسرے ابو جہل وغیرہ، ایسے بڑے بڑے سردار تھے۔ اور جنگ بدر میں ابو لہب نہیں گیا تھا، اس کے بدلے اس نے پیسے دے کر دوسرے کو اپنی جگہ بھیجا تھا، اور اس کے بعد اس کو اتنی سڑی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے پاس بھی کوئی نہیں آ رہا تھا، اور جب وہ اس کے بچے بھی اس کے کام نہیں آئے، بچوں نے بھی اس کو نکال دیے، دور دراز اس کو ڈال دیے۔ جب وہ مرا تو جو میونسپلٹی والے بولتے ہیں نا ہم لوگ، ویسے لوگ آئے اور اس کی لاش کو اٹھائے اور قبر میں ڈالا۔ کیسے؟ لکڑی سے، کیونکہ اتنی خراب بیماری تھی، لگنے کا ڈر تھا، اس کو لکڑی سے ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ اتنی ذلت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس کا دشمن تھا؟ دین کا بھی دشمن تھا، اور اللہ کا بھی دشمن تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن تھا، حالانکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور نبوت سے پہلے ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی پیدائشی پہ اس نے ایک لونڈی بھی وہ کر دی تھی، آزاد کر دی تھی، جو صوبیہ نام کی تھی، ام ایمن ان کا کنیت ہے، تو اس نے آزاد کی تھی خوشی کے مارے، اور ان کی 2 بیٹیوں سے اپنے 2 بیٹوں کا نکاح بھی کیا تھا۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد ایسا بھی دشمن بن گیا، اتنا بھیانک دشمن بن گیا کہ بیٹیوں کو بھی طلاق دینے لگا دیا، اور اتنا دشمن کہ ایک کوئی ایسا کام نہیں چھوڑاؤں گا جس وجہ سے اس نے نبی کو تکلیف نہ پہنچائی۔ اتنا بڑا دشمن وہ دین کا اور نبی کا بن گیا تھا۔ جہاں پہ میلہ بھرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور نعوذ باللہ کہتا یہ آدمی دیوانہ ہے، استغفر اللہ، کہ اس کی بات مت مانو، اور وہ پتھرے مارتا اور ان کو تکلیف پہنچاتا، اور جگہ جگہ جا کے ان کا کام بگاڑنے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا۔ اور تو اور اس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا بنتا اس میں راکھ ڈال دیتی، چچی تھی نا وہ، ام جمیل کر کے نام آتا اس کا، ام جمیل کر کے کنیت ہے، اصلی نام مجھے یاد نہیں آ رہا بھی،
اور وہ کیا کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلتے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی اور بھی طرح طرح کی تکلیف دیتی ہے. اور اس نے کیا قسم کھائی تھی پتہ ہے؟ اس کے گلے میں ایک بہت قیمتی ہار تھا. اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر مجھے یہ ہار بھی اگر بیچنا پڑے نا، جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کو بھی بیچ کر اس کو تکلیف پہنچاؤں گی. استغفر اللہ. اتنی بڑی اس نے قسم اٹھائی تھی. یہ دونوں کے لیے ابو لہب کر کے سورہ لہب ہے نا، سورہ لہب نازل ہوئی، وہ دونوں کے بارے میں ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ جہنم کا ایندھن بنا. اور وہ ایندھن کون ڈھو کے لا رہی ہے؟ ان کی بیوی لا رہی ہے. لکڑیاں ڈھو کے ان کی بیوی لا رہی ہے. اور وہ جو رسی ہے نا، وہ رسی اس کے گلے میں، مونج کی رسی جو اس کے گلے میں ہوں گی. تو وہ مونج کی رسی کیا تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور دراز جاتی تھی جنگل میں، وہاں سے کانٹے اٹھا کر لاتی تھی رسی سے باندھ کر سر پہ، اور ان کے راستے میں بچھا کے ان کو تکلیف پہنچاتی تھی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نہیں پہنچان دیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا تھا، لیکن اتنی محنت کرتی تھی ان کو تکلیف پہنچانے میں. تو وہ آخری میں ہسٹری میں آتا ہے، اللہ عالم مجھے اتنا نالج نہیں ہے، میں نے یعنی ہم ایسے قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو ایک دم کانفیڈنس سے نہیں بول سکتے، لیکن پھر بھی میں نے جو تاریخ دیکھی ہوں، جو ہسٹری دیکھی ہوں، اس میں ایسا آیا ہے کہ وہی رسی سے اس کی موت ہوئی تھی. کس کی؟ ابو لہب کی بیوی کی. ٹھیک ہے. جب وہ ابو لہب نازل ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نعوذ باللہ حرم میں پہنچ گئی، اور حضرت ابو بکر اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے اور 2-3 صحابہ بھی وہاں تھے. تو اس نے مارنے کے لیے آئی ہاتھ میں کچھ لے کر، تو حضرت ابو بکر ایک دم ڈر گئے کہ یہ آپ کے لیے آ رہی ہے، یہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ڈرو نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ پائیں گی. اور ایسا ہی ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھی اور چلی گئی. تو اس طریقے کی وہ عورت تھی، بہت سخت عورت تھی. یہ دونوں بھی میاں بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے، اور یہ قریبی رشتے دار تھے. اور اس کے الٹ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ساتھ دیتے تھے، ہر اس میں ساتھ دیتے. تکلیف آتی تو خود اٹھا لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ بھی ان کے چچا تھے. تو یہ چچا ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کو کیا ہوگا؟ سب سے کم عذاب ہوگا. سب سے کم عذاب یعنی ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا. ٹھیک ہے. اور کچھ چچا جیسے حضرت عباس ہے، حضرت حمزہ ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور یہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت حمزہ کے بارے میں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر دونوں کا ایمان لانا 2-3 دن کے اس میں ہی تھا، یا کچھ پلوں کا ہی فاصلہ تھا ان دونوں کا ایمان لانے میں. الحمدللہ ہم جب سیرت پڑھے تھے تو یہ سب آیا تھا، ہم نے سب پہ روشنی ڈالی تھی میں نے اس پہ کہ دونوں کے ایمان لانے میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، حضرت عمر کے اور حضرت حمزہ کے. اور دونوں بھی مکہ کے پہلوان تھے، اور دونوں بھی بہت طاقتور تھے، اور دونوں سے بہت لوگ ڈرتے تھے. ان کے غصے سے، ان کے طاقت سے سب لوگ ڈرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے منڈے پر کھڑے ہو کر انہیں کفار قریش کو ان کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے. اے فلاح کے بیٹے، اے فلاح کے بیٹے، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ بس بے شک ہم سے ہمارے رب جو وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا. کیا تم سے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس سے سچا پایا؟ کیا کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے رب نے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا کہ تم بھلے کم ہو، 1000 کے سامنے 313 ہے، لیکن غالب تم ہی آؤ گے. تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا. کم ہونے کے باوجود وہ غالب آئے، اور زیادہ ہونے کے باوجود وہ کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گندے کنویں میں ڈالنے کے بعد اس کے منڈیر پر کھڑے رہ کے کیا فرما رہے تھے؟ ان کے نام لے کر کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، اب تمہارے جو رب تھا جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے نا. وہ کس پر گئے تھے؟ اللہ اور رسول کی دشمنی پر گئے تھے، اللہ اور رسول کے سامنے لڑنے آئے تھے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا؟ دنیا میں بھی ذلت کی موت اور آخرت میں تو ہے ہی، وہ تو ابدی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، مجھے آیت میں دکھ رہی ہے، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لہم
نمکن لہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ صدق اللہ علیہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے، جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پہ موسلادھار بارش برسائی، اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ یعنی کفار مکہ کو یہاں دھمکی دی جا رہی ہے، کیا ان لوگوں نے اس قوموں کا حال نہیں جانا جو اس سے پہلے گزر چکی ہے؟ کفار قریش کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کیا تم پہلے کے لوگوں کے بارے میں سنے نہیں ہو کہ ان کے پاس کتنی طاقت تھی، کتنا مال تھا، کتنے بیٹے تھے، اور کتنا ان کے پاس پراپرٹی تھی، باغات تھے؟ ہم نے ان کو بھی ختم کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لا لیا جو تم سے کئی زیادہ تھے، طاقت میں، مال میں، علم میں، سب سے زیادہ تھے، ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، تو تم کیا ہے؟ اب یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے وہ پہلی کی قومیں کون سی ہے جو گزر چکی، قوم عاد، قوم نوح، آل فرعون یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم وغیرہ۔ بے شمار ایسی اقوام ہیں جنہیں تم سے بڑھ کر اقتدار بخشا گیا تھا، تم سے زیادہ بڑا چڑھا کر ان کو ہر ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، وہ تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے، زور آور بھی زیادہ تھے، سرسبز باغ، کھیت اور نہریں، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور کفر اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے، یعنی حد سے آگے بڑھ گئے، تو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، یعنی ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان سے حد سے بڑھنے کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، یعنی ان پر عذاب بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کسی دوسری قوم کو ان کا جانشین بنا دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب ان قوموں کا یہ حال ہوا تو اللہ کفار مکہ کو بھی ہلاک کر سکتا تھا، کوئی بھاری بات نہیں تھی۔ جب اتنے پاور والے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتا ہے، جو فرعون تھا، اس کے پاس کتنا تھا، کتنے محل، کتنا خزانہ تھا، اس کے پاس قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو مشرکین مکہ اللہ کے سامنے کیا تھے؟ اس لیے انہیں چاہیے کہ گزشتہ قوموں سے عبرت حاصل کرے اور عذاب الہی کو دعوت نہ دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے تو مہلت کا فائدہ اٹھائے اور اس میں اچھے کام کرے اور نبی پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرے، بس اتنا ہی تو حکم دیا جا رہا تھا ان کو۔ تو یہ ان کو یہاں پہ مشرکین مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان سے تم عبرت حاصل کرو، نصیحت اور وصیت دونوں حاصل کرو، تاکہ تمہاری جو بعد کی زندگی ہے وہ آسانی سے اور بہت ہی بہترین طریقے سے نکل جائے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مِنْ حَوْلِكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے پھیر پھیر کر آیتیں بیان کی، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے پاس بھی تو یہ نعمتیں نا، کان ہے، آنکھیں، دل ہے، ہم اس کا کتنا استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی ناشکری ہو جائیں گی، اس نعمت کی ناشکری ہو جائیں گی۔ تو اس کا ہم کو شکر ادا کرنا ہے، یہ سب نعمتوں کو ہم کو اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ یہ لوگ نہیں مانے تھے، نافرمانی کیے تھے اور حد سے بڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ
नसीहत करने के लिए आयतें फेर फेर कर बयान करता है, क्योंकि देखो कुरान मजीद में बार बार आयतें फेर फेर कर वही आती है ना, तो उससे हमको इबरत हासिल करना है कि अल्लाह ताला हमको इतनी बार ये आयतें क्यों बोल रहा है, इतनी बार हमको क्यों हमको बता रहा है कि हमको ऐसी जिंदगी गुजारना है, रसूल की फर्माबरदारी करना है, शिरक नहीं करना है, वालिदैन का हक देना है, रिश्तेदार को ये हक है, ज़कात इतनी है, नमाज इतनी है, रोजे ये महीने में रखना है, हज करना है, तमाम अहकाम अल्लाह ताला हमको क्यों याद दिला रहा है? उसमें अल्लाह ताला का क्या फायदा है? उसमें फायदा अल्लाह का नहीं बल्कि हमारा है, हमको अल्लाह की जरूरत है। अगर हम अच्छे काम करके जाएंगे तो अल्लाह हमें अच्छा बदला देंगे, अगर नहीं करके जाएंगे तो फिर नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला के पास क्या है? इंसाफ है। इंसाफ करेगा ना। अब कोई यहाँ पे दुनिया भर की मुसीबतें उठा रहा और अल्लाह के लिए हर चीज को, दुनिया की हर चीज को तर्क कर दे रहा और पूरा टाइम हमारा उसका वो दीन में लगा रहा और आखिरत का तलबगार है, तो अल्लाह ताला उसको आखिरत में बड़े बुलंद दर्जे पर रखेगा। और दूसरा है जो खा रहा, मजे कर रहा, घूम रहा, तो अल्लाह ताला क्या उसको भी वैसे कर देगा? फिर क्या फर्क रह जाएगा ना? फिर तो फायदे में कौन रहेगा? जो दुनिया हासिल कर रहा है वो फायदे में रहेगा, उसने मनमानी जिंदगी गुजारी, फिर आखिरत में जन्नत भी पा लिया। तो ऐसा इंसाफ अल्लाह के पास, अंधा इंसाफ अल्लाह के पास नहीं है, बल्कि अल्लाह के पास क्या है? बारीक बीन वाला इंसाफ है। एक बाल बराबर या एक धागे बराबर भी किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। कब? कयामत के दिन। ठीक है। फिर आगे सूरह हज आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फका अय्यिन मिन करियतिन अहलकनाहा मिनल वहिया ज़ालिमतुन फहिया खावियतुन अला उरूशिया व बीरिम मुअत्तलातिन व कसरिम मशीद। सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने इस हाल में हलाक किया कि वो जालिम थी। किस हाल में हलाक किया? जालिम थी, वो अपने आप पर जुल्म कर रही थी। बस वो अपनी छतों पर गिरी हुई है और कितनी ही बेकार छोड़े हुए कुएं हैं और चूना कच महल यानी महल भी ऐसे हो गए हैं खंडर। ये तो आलीशान महल, हमारे भी घर होते हैं ना आलीशान, जरा से डाक डूक दीवार पे दिखता है तो हम पूछते हैं, दीवार ज्यादा गंदी थोड़ी दिखने लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको पेंट मार देते हैं ना। हमको जरा सा भी नहीं चलता है तो हम हमारे घर को सजाते हैं, तो हम हमारी घरों को सजाते सजाते हमारे कब्रों को सजाना भूल गए हैं। तो हमको हमारे दुनिया के घर को कम सजाए और हमारी कब्र को ज्यादा सजाए, क्योंकि आखिरत अबदी है और दुनिया आरजी है। मतलब दुनिया क्या है? खत्म होने वाली है, अबदी नहीं है, वक्ती है। ठीक है। और आखिरत अबदी है और दुनिया वक्ती है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बड़े बड़े महल थे, उनके बड़े बड़े महलों में रहते थे वो, तो वो महल ऐसे उनकी छतें गिरा दी गई और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और उनके जो महल थे बड़े बड़े वो बेकार हो गए, खंडर बन गए। अब वहाँ पे कोई आता ना जाता, देख के डर जाता कि कितना भयानक खंडर है, पता नहीं इसमें कौन रहता है। हम भी जब देखो कभी हम अगर सफर करते हैं, जब हम कभी कहीं हमारी गाड़ी खराब हो जाती है या कहीं हम सीन देखने के लिए रोकते हैं हमारी कार को, तो वहाँ पे भी देखो खेत वगैरह दिखे तो बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ी जंगल वगैरह दिखे तो अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ऐसी जगह हम रुक जाते हैं तो बहुत सुनसान है और खंडर दिख रहा हो तो हम कैसे डर जाते हैं ना, इसमें कौन रहता होगा, पता नहीं भूत वगैरह होंगे ना, हमसे डर जाते हैं, हमसे करीब भी जाने के लिए डरते, अंदर जाने के लिए डरते। तो ऐसे वो उनके महल इतने शानदार थे, अल्लाह ताला ने ऐसे बना दिया कि वहाँ जाने से भी लोग काशी रह गए, दूर रह गए। ठीक है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम भी अगर नाफरमानी करोगे और नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हाल अल्लाह ताला कर देगा। अल्लाह के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। फिर आगे क्या आयत देखेंगे? आयत नंबर 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी किरतासिन फला मसूहु बिअयदिहिम लकाल अल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और अगर हम इन पर कागज में लिखी हुई कोई चीज उतारते फिर वो उसे अपने हाथों से छूते तो यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया यही कहते कि ये तो खुला जादू के सिवा कुछ नहीं। यानी इतनी बड़ी चीज अल्लाह ताला अगर आसमान से कागज पे लिखी हुई किताब भी जमीन पर भेज देता तो भी वो देखने वाले क्या कहते कि ये खुला जादू के सिवा कुछ नहीं है। तो इससे क्या पता चला? देखो किसी को मानना है ना तो छोटी सी बात को सुन के ही नसीहत हासिल कर लेता है और अपने आप को सुधार लेता, और जिसको नहीं मानना है ना उसके सामने पूरे कुरान मजीद की नसीहत उसके सामने बयान कर दो,
اس کو ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ کفار مکہ کا ایک اعتراض کا جواب ہے. اس آیت میں کفار مکہ جو تھے ان کا اعتراض تھا، اس کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو تبھی ایمان لائیں گے جب ہمارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو اور ساتھ فرشتے بھی ہو. یعنی ہم دیکھیں ان کی کتاب نازل ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ فرشتے بھی ہو جو اس بات کی گواہی دے کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. کون گواہی دے؟ فرشتے گواہی دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کافی اس قدر ہر دھرم واقع ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا مطالبہ کر بھی دے اور وہ کتاب کو چھو کر دیکھ بھی لے کہ یہ محض نظر بندی کا چکر نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، تب بھی وہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ جادو ہے اور تم جادوگر ہو. یعنی جس کو نہیں ماننا ہے اس کے پاس 100 بہانے ہیں اور جس کو ماننا ہے اس کے پاس ایک بھی بہانہ نہیں. وہ چھوٹی سی بات اس کے سامنے، چھوٹی سی ایک نصیحت اس کے سامنے رکھ دو، اس سے وہ پورا علم سیکھ جائے گا اور عمل بھی کرنا شروع کر دے گا. لیکن جس کو نہیں ماننا اس کے سامنے تم دنیا بھر کی باتیں کر دو لیکن وہ مان کر ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک مثال دی جاتی تھی، ہمارے استاد ہم کو مثال دیتے تھے، ہمارے باجی جو تھے رضے باجی، کہ 2 آدمی ہیں. ایک آدمی بولتا 2 اور 2 5 ہوتے، تو دوسرا آدمی بولتا 2 اور 2 5 کیسے ہوتے؟ 2 اور 2 تو 4 ہوتے. تو کتنا بھی کر لینا، بولے میں مانوں گا تو نا، تو 2 اور 2 5 بولیں گا تو 5 تھوڑی ہو جائیں گے، میں مانوں گا تو ہوں گا نا. تو ایسی بات ہے مشرکین مکہ کی، وہ کتنی بھی باتیں ان کے سامنے لائی جاتی تھی لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے. بہت کم لوگ تھے جو اس میں سے ایمان لائے تھے. تو اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ ایک مثال قرآن مجید کی مثال ہے کہ ایک باغ ہے بلندی پر، ہے نا، اور ایک باغ ہے نیچے. تو یعنی کوئی باغ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ پھلتا پھولتا ہے، اور ایک باغ ایسا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ بارش بھی نہیں ہوئی، ہلکی سی فواری آ گئی تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو ایسی مثال مومنوں کی ہے، جو سچے مومن ہوتے ہیں، دل سے مومن ہوتے ہیں نا، آج کے بھی اور پہلے کے بھی. پہلے کی تو مثالیں یعنی ان کے جیسے تو ہم بن ہی نہیں سکتے، ان کے بال کے برابر بھی ہم عمل نہیں کر سکتے، لیکن آج کے مومن کی بھی اگر ہم بات لیں تو جو سچے پکے مومن ہوتے، دل سے اللہ کو مانتے اور عمل کرنا چاہتے اور اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی نصیحت ہی کافی ہو جاتی ہے. لیکن جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو بہت بیکار انسان ہوتے ہیں، جو ماننے والے نہیں ہوتے اور ان کو دین سے، رسول سے، اللہ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، بس زبان سے دعوے کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے تم پوری قرآن کی جتنی بھی نصیحتیں پوری ان کے سامنے پڑھ کر رکھ دو، ان کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گا، اور آ بھی گیا تو وہ مان کر نہیں دیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں. کتنی بھی پٹک لو تم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَاتٍ يُرِيدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. قیامت بہت قریب آ گئی. دیکھو ہمارے لیے بھی ایک وعید ہے یہ بہت بڑی. قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے. اب چاند پھٹ گیا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے نا، تو وہ بھی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے، تو اس میں وہی مان لائے جو لانا تھا، اور جس کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانا. ٹھیک ہے. وہ کیا کہا اس نے؟ یہ جادو ہے. تھوڑے دن اس کی باتیں کریں گے پھر یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا دین ختم ہونے والے میں سے نہیں تھا. یہ تا قیامت رہے گا قائم انشاءاللہ الحمدللہ. یہ مٹنے سے، یہ کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا، لیکن اللہ چاہے، اللہ جب چاہے، ہے نا. قیامت آئیں گی تو پھر علم اٹھا لیا جائے گا، ہے نا، سب ہو جائے گا. تو وہ تو اللہ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو پھر تو بات ہی نہیں. لیکن کسی کے انسان کے مٹانے سے یہ علم کبھی مٹنے والا نہیں ہے. ہاں اس کے دل سے مٹ جائے گا لیکن وہ کئی دنیا سے نہیں مٹا سکے گا. وہ اس کے بال بچوں سے بھی مٹا دے گا، اس کے خاندان میں سے مٹا دے گا، چل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ زبانی دعویٰ کر رہے ہو ہم نہیں مان رہے لیکن دل ان کے مان رہے ہو، ہے نا. ایسے بھی ہوتا ہے. تو دلوں کا حال کو جو جاننے والا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ انسان مومن ہے کہ نہیں ہے. پھر آگے آیت دیکھیں گے 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. صدق اللہ العظیم. اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. دیکھو ہم کو فرشتہ دکھ گئے تو کیا ہم کو مہلت ملتی ہے کیا؟
ہم کو فرشتے دکھ گئے جان نکالنے کے تو پھر ہم کو مہلت ملیں گی کیا؟ نہیں. وہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو فرشتے بتاؤ، ہم فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ نبی ہے اور ان پہ کتاب نازل کی جاتی ہے اور کتاب بھی ہم کو کتابی شکل میں ہونا تو ہم مانیں گے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو فرشتے دکھ گئے تو سمجھ لینا تمہارا کام تمام ہو گیا، پھر تم کو مہلت بھی نہیں دی جائیں گی، پھر تم کو موت آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ بات اس میں. یہ کفار قریش کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوتا جسے ہم دیکھ سکے اور ہمیں یقین آ جائے. فرشتے اس زمانے میں آتے تھے صحابہ کی شکل لے کر، وہ فرشتے اپنی شکل میں نہیں آتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل علیہ السلام کو پوری زندگی میں یعنی 23 سال میں صرف 2 مرتبہ ہی دیکھا، صرف 2 مرتبہ. اور یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فرشتے اپنی کیا پڑھے مشرکین مکہ کہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں کیوں نہیں آتے. اب فرشتے آتے تھے جیسا کہ ام الحدیث کر کے ایک حدیث مشہور ہے جس میں جبریل علیہ السلام آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. میں نے اس سے پہلے پڑھائی تھی ام الحدیث کر کے آپ لوگوں کو. تو جبریل علیہ السلام آتے تھے انسانی شکل میں تو کسی صحابہ کی شکل لیتے تھے، وہ یعنی اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے. اور جب وہ جبریل علیہ السلام صحابہ کی شکل میں آئے تھے سفید پوشاک میں اور بہت ہی احترام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گھٹنے سے گھٹنا ٹیک کر، اور جب ان سے سوالات کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوابات دینے لگے تو حضرت عمر کتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ہے کون یہ، ہم تو اس کو پہچانتے نہیں، یہ ہمارے شہر کا تو ہے نہیں، ہے نا. ہمارے شہر میں کیسے ہم کس کو جانتے ہیں؟ آس پاس کے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ نہیں کہ سب کو جانتے تھے اور سب کی نسلیں بھی ان کو یاد تھی، اتنا حافظہ ان کا اچھا تھا. حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ یہ اپنے شہر کا تو ہے نہیں، یہ ایک نیا آدمی لگ رہا ہے. اگر یہ نیا آدمی ہے تو باہر سے آیا ہوں گا، اگر باہر سے آیا تو اس کے جو کپڑے ہیں اس کپڑے پر سفر کی کوئی علامت ہی نہیں دکھ رہی ہے. کیونکہ جب ہم دیکھو کتنے بھی تیار ہو کر جاؤ، کتنے بھی آرام سے بیٹھ کر جاؤ، میں اے سی میں جاتی ہوں الحمدللہ کار میں بیٹھ کے تو بھی تھک جاتی ہوں نا، ہمارے اندر تھکان آ جاتی ہے. ایک سفر کی ایک علامتیں ہمارے کپڑوں پر بھی دکھتے ہیں، تھوڑے گندے بھی ہو جاتے ہیں کپڑے، تھوڑے میلے جیسے ہو جاتے ہیں اور ہم تھک بھی جاتے ہیں. کتنے بھی اے سی میں جاؤ، کتنی بھی سیٹ پر بیٹھ کے جاؤ، سو کر جاؤ، کیسے بھی جاؤ. تو حضرت عمر پریشان تھے کہ یہ ہمارے شہر کا تو نہیں دکھ رہا، اور اس کے بعد یہ دوسرے شہر سے اگر سفر کر کے آئے ہو تو اس کے سفر کی علامت اس کے چہرے پہ بھی نہیں دکھ رہی، اس کے کپڑے پہ بھی نہیں دکھ رہی، بالکل صاف ستھرے کپڑے ایک دم فریش مائنڈ لے کر یہ آئے تھے، یہ ہے کون. جب وہ سوالات کر کے جب چلے گئے تو حضرت عمر نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. تو فرشتے آتے تھے لیکن انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو اصلی شکل میں آنے کو کہہ رہے تھے. تو ان کا ہر ایک مطالبہ، اگر یہ مطالبہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم سے جو مطالبے کر رہے ہیں نا یہ تو پہلے کے نبیوں سے بھی کر چکے ہیں، اگر ہم ان کے مطالبے کو مان بھی لے تو بھی یہ مان کر نہیں دیں گے. اتنے ہر دھرم لوگ ہیں یہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال کو جان چکا تھا، جانتا تھا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ کفار کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے اپنی اصلی شکل میں کیوں نازل نہیں ہوتا جسے ہم دیکھ سکے اور ہمیں یقین آ جائے. اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس حالت میں ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے تو ان کے پاس عذاب لے کر آ جاتے. اگر فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر ان پر عذاب آ جاتا، پھر ان کی موت واقع ہو جاتی. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 6 تا 8 میں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے. ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے. کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نعوذ باللہ دیوانہ ہے کہ ہم پر فرشتے نہیں اتارتا. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے لا کے بتا نا، تب مانیں گے کہ تم نبی ہے کر کے. ایسا کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر فرشتے اتر جائیں گے
تو تم پر عذاب آ جائے گا، پھر تم کو مہلت نہیں مل پائیں گی. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے. اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنے کا، دکھا دیں گے، لیکن ان کو مہلت نہیں ملیں گی، پھر ان پہ وہ فرشتے عذاب لے کر آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے، ہے نا. تو یہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، یہ پہلے کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی سوالات ہو چکے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بھی کیے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں، تو ایسے ہی اب آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے میں آیت نمبر 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم اسے فرشتے بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے اور اس پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں. میں نے بتائی نا، فرشتے آتے تھے لیکن انسانی شکل لے کر آتے تھے. اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھیجتا، لیکن انسانی شکل میں بھیجتا. دیکھو وہی کہ میں نے جب آپ کو سیرت پڑھائی تھی، نبیوں کی جب سیرت پڑھائی تھی، اس میں نے بتائی تھی کہ وہی کی شکلیں ایک نہیں ہوتی تھی. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوتا تھا نا، وہی کی بہت ساری شکلیں ہوتی تھی. ایک تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو گھنٹیوں کی جیسی آواز آتی تھی، ہے نا، اور ان پہ دل پر قرآن نازل ہوتا تھا. اور دوسرا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، ہے نا. اور تیسرا نبی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی آڑ میں بات کی، ہے نا. اور چوتھا خواب کے ذریعے، ہے نا. یہ الگ الگ قسمیں ہیں وہی آنے کی. تو یہ وہی الگ الگ طرح کی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی. ٹھیک ہے، اگر ہم انسانوں کی طرح کسی فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے انسانی شکل و صورت ہی میں بھیجتے. اگر فرشتوں کو نبی بناتے یا رسول بناتے تو ان کو فرشتہ کر کے تھوڑی چھوڑ دیتے کہ فرشتہ آ کے تم کو اللہ کا دین سکھاتا اور تم کو ایسا رہنا سکھاتا جیسا دنیا میں رہنا ہے. تو پھر ہم کیا حجت کرتے اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ وہ تو اس لیے رہ سکے ویسا کہ وہ فرشتے تھے، ان کے پاس خواہشات نہیں تھی، اس لیے وہ دنیا میں آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے گئے. لیکن ہم تو انسان ہیں، ہمارے پاس خواہشیں ہیں، ہم کیسے زندگی گزارے؟ یہ حجت قائم نہیں کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی نبی اور رسول بنائے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت میں فرما رہے نا، اگر فرشتے کو بھی اگر میں نبی اور رسول بناتا تو اس کو انسانی شکل ہی دیتا، اس کو فرشتہ بنا کر اس کی اصلی شکل میں نہیں بھیجتا، بلکہ اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجتا تاکہ انسانوں کے لیے اس سے مخاطب ہونا اور دین سیکھنا ممکن ہوتا. اور اگر ہم ایسا کرتے تو یہ پھر بھی اپنے انہی شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. ان میں اب یہ بشر کی حالت و نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں شبہات میں مبتلا ہے. شبہات یعنی شک میں. اگر ہم ایسا بھی کرتے تو بھی وہ شک میں مبتلا رہتے. اور اب یہ بشر کی رسالت و نبوت قبول کرنے کے سلسلے میں بھی، یعنی انسان کے نبی ہونے، انسان ہونے، رسول ہونے، نبی ہونے، تو اعتراض کر رہے ہیں تو وہ پہلے بھی اعتراض ہی کرتے تھے اور بعد میں بھی اعتراض، یعنی فرشتے بھی آ جاتے تو بھی وہ اعتراض کرتے اور انسان بھی آ گئے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو بھی وہ اعتراض کرتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95 میں فرمایا، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. کہہ دے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتارتے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں گے آیت نمبر ہم 10. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اور بلا شبہ یقیناً تجھ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی. دیکھو کوئی مذاق اڑاتا ہے نا تو جب ہم کو بہت زیادہ برا لگتا ہے نا، کوئی ہم پہ ہنس دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تو انہیں دل کو بہت زیادہ برا لگتا ہے. تو کیا نبی کو نہیں لگا ہوگا؟ بہت زیادہ ان کو بھی برا لگتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے، ان کو سمجھاتے اور تسلی دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی جا رہی ہے. دیکھو ان کی مذاق اڑانے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے.
آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے ایسا ہی برتاؤ کیا تھا، لہٰذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، اور انجام کار انہیں اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرما رہا ہے، ان کے مذاق کا آپ سیریس مت لو بلکہ لائٹلی لو، اور آپ اپنا کام کرتے جاؤ اور ان کو مذاق اڑانے دو۔ وہ مذاق اڑانے میں ایسے گر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر اچانک پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاق جو اڑانا ہے، آج جب تک ہم دین پر چلیں گے نا ہمارا بھی مذاق بنایا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، آدھا دین پہ چلتے آدھا دنیا پر چلتے ہیں، کہ اگر ہم پورا دین پر چلے نا تو پھر ہمارا بھی مذاق بنایا جائے گا، ہم کو بھی ستایا جائے گا، ہم کو بھی مارا جائے گا۔ ابھی ہم سچے مومن نہیں ہیں، اس لیے تو ہم ہماری منمانی زندگی، آرام کی زندگی ہم جی رہے۔ جہاں ہم مومن بن گئے وہاں پہ مصیبتیں ہمارے پر آنا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہہ دے زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ مطلب جہاں پہ عذاب آیا وہاں جا کے دیکھو، وہ جھٹلاتے تھے اللہ کو، ان کا اللہ تعالیٰ نے کیسا حشر کیا، کیسا ان کا انجام ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کفار مکہ قرآن میں مذکور ہلاک شدہ قوموں کے واقعات میں شبہ کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں گھوم کر انبیاء کو جھٹلانے والے قوموں کا حال معلوم کر لو، کیونکہ یہ جو بستیاں تھی یہ مکے سے بہت قریب پائی جاتی تھی۔ جب وہ سفر کرتے تھے نا تو سفر میں بیچ میں وہ جو قوم عاد، قوم نوح کے جو جگہ تھی جو جہاں پہ ان کو عذاب آیا تھا وہ رستے میں پڑتے تھے، جیسے ہم کو رستے میں بہت سارے گاؤں، کھیڑے، شہر سب پڑتے نا، ویسا وہ رستے میں ان کو پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو جھٹلاتے تھے، نبی کو جھٹلاتے تھے، نبی کی نافرمانی کرتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے اور نبی کا کہا نہیں مانتے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا انجام کیا۔ یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو تم زمین میں سیر کرتے تو جب دیکھا کرو ایسی چیزوں کو اور عبرت حاصل کرا کرو۔ اس حال میں معلوم کر لو کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ گزشتہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوپر جو آیت گزر گئی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ یہ ہے اور اس بات کی تاکید ہے کہ ان کافروں کے انجام بھی پہلو جیسے ہی ہوں گے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 45 تا 46، 45 اور 46، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظالمۃ فہی خاویۃ علی عروشها وبئر معطلۃ وقصر مشید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا، وہ ظالم تھی، پھر وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، اور کتنے ہی بیکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور چونا کچ محل۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہو جن کے ساتھ وہ سمجھے، یا کان ہو جس کے ساتھ وہ سنے؟ بس بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے جو سینوں میں ہیں۔ ہماری آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ہماری آنکھیں دیکھنے والی ہے، لیکن ہمارے دل اندھے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حق کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 10 میں فرمایا، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالھا۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور ان کافروں کے لیے بھی اسی جیسی سزائیں ہیں۔ یعنی ان لوگ کا جیسا انجام ہوا اللہ تعالیٰ ان کا بھی انجام ایسے ہی کرنے والا ہے۔ جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے اور آخرت کے دن کا انکار کرنے والا ہو، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی سزا دیں گا جو کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وعدہ میدان بدر میں پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ میدان بدر میں پورا ہوا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سردار کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں سے
ایک گندے اور ناپاک کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہوئے اور انہیں کفار قریش کو اس کے نام اور ان کے باپوں کے نام سے پکارنے لگے، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، کیا اب تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ پس بے شک ہم اس سے پہلے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے پا لیا، کیا تم نے بھی تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پایا؟ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔